रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है हमारा, वो जो टॉपिक हमारा चल रहा था क़ायद आज़म की खिदमत के हवाले से, क़ायद आज़म का जो रोल है एज ए फादर ऑफ द नेशन कैसा रहा, ये हम डिस्कस कर रहे थे। कल हमने इसका हाफ पोर्शन जो है डिस्कस किया था, आज उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने कल उनके जो है तारुफ, इब्तदाई तारुफ डिस्कस किया था। बाद हमने उनका जो वर्किंग अर्ली ईयर्स थे उनको डिस्कस किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट जो था उनके एज ए सियासी जो सर्विसेज थी, आगाज़ था, सियासी कैरियर था, उसने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जो 1916 में ये लखनऊ पैक्ट डिस्कस हुआ दो पार्टियों के दरमियान, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान, को हमने डिस्कस किया था। तो लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग, इसमें भी हमने इसको भी डिस्कस किया था। क़ायद आज़म ने जो 14 नुकात पेश किए थे 1929 को नेहरू रिपोर्ट के रिएक्शन में, उसके जवाब में, वो भी कल हमने 14 के 14 डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट था पाकिस्तान रेजोल्यूशन, करारदाद पाकिस्तान। उसको भी जो 1940 23 मार्च 1940 को पेश की गई, जो क़याम पाकिस्तान की बेस बना, और 7 साल की कलील मुद्दत में बरसगीर के मुसलमानों ने अपने लिए एक जो अलग वतन का सोचा था, जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो मुसलमान बाकायदा तौर पे कामयाब हुए। 1947 को पाकिस्तान बन गया। उसकी बेस जो थी वो 23 मार्च 1940 को इकबाल पार्क, जिसे मिंटो पार्क पहले कहा जाता था, तो यहाँ ये करारदाद पास हुई और यही क़याम पाकिस्तान की वजह बनी। 8वां पॉइंट है हमारा फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान। यकीनन मुस्लिम लीग की क़यादत संभालने के बाद बरसगीर के मुसलमानों के लिए क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिन रात कोशिश की, एफर्ट की, स्ट्रगल की। 16 मई 1946 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया यूनाइटेड इंडिया का, और फिर एक माह के बाद 16 जून 1946 को ही उन्होंने ऐलान किया कि जी ये जो खित्ता है इसकी 2 कौमों में डिवीज़न कर दी जाए। हिंदू और मुसलमान ये अलग अलग कौमें हैं, इनका रहन सहन, तहज़ीब, सकाफ़त, सारी चीज़ें अलग अलग हैं। मजहबी रसूमात और मजहबी एक थॉट्स वो भी अलग अलग हैं, तो क्यों ना इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। ये प्रपोज़ल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने रखे गए। कांग्रेस ने जो पहला प्रपोज़ल था यूनाइटेड इंडिया वाला, कि तकसीम ना की जाए बल्कि हुकूमत बरतानिया के अंडर जो है इंडिया को राइट्स दिए जाएं और वो चलता रहे, लेकिन क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो उनके दोनों प्रपोज़ल थे, यूनाइटेड इंडिया वाला था या तकसीम वाला था, दोनों को कबूल किया। लेकिन अगस्त 1946 में जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक वाज़े तौर पे मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के लिए जो है ना अपना एक ऐलान किया कि जी नहीं, मुसलमान और हिंदू किसी सूरत इकट्ठे नहीं रह सकते, लिहाजा इस खत्ते की जो है ना मेरिट की बुनियाद पर तकसीम की जाए और इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक खित्ता जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं मुसलमानों के अंडर होना चाहिए, और जो हिंदू अक्सरियती इलाके हैं वो हिंदुस्तान की तरफ चला जाना चाहिए। तो इस प्रपोज़ल के तहत बिल आखिर 14 अगस्त 1947 को जो ये खित्ता था हिंदुस्तान का, उसे इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम कर दिया गया। जो हिंदुस्तान था उससे 2 मुल्क जो है वो तकसीम के बाद मरज़ वजूद में है, जिसमें एक इंडिया था, एक पाकिस्तान था। तो पाकिस्तान के फाउंडर के तौर पे जाना जाता है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। डेफिनेटली उनकी एफ़र्ट, उनकी खिदमत, उनकी सर्विसेज, उनकी मेहनत, उनकी लगन थी कि जी पाकिस्तान जो है ना उनकी क़यादत में जो है मुसलमानों ने एफ़र्ट की, और बिल आखिर पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को
مرد وجود میں آیا، دنیا کا نقشہ تبدیل ہوا. یہ کوشش، یہ کریڈٹ، یہ لیڈرشپ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہی تھی، جنہوں نے دنیا کے نقشے کو تبدیل کرنے پہ مجبور کیا اور دنیا کے نقشے پہ ایک الگ مسلمانوں کے لیے وطن پاکستان کے طور پہ جو ہے نا نے آیا. تو قیام پاکستان کے بعد صاحب اس کے انتظامی امور کو دیکھنے کے لیے جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح پہلے گورنر جنرل بنے. 15 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا، اور پھر جو ملکی معاملات تھے، جو ٹارگٹ تھے، جو پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے سٹیپس اٹھانے تھے، ان پہ انہوں نے فوکس کیا، کوشش کی. اور ان کی اس ٹائم میں پہلے جو یہ پاکستان قیام میں آیا 1947 میں، تب گورنر جنرل جو ہے وہ مین عہدہ ہوتا تھا، اور تمام تر اختیارات اور ذمہ داریاں گورنر جنرل کے پاس. 3 گورنر جنرل گزرے، اس کے بعد پھر سے جو ہے نا صدر پاکستان کا عہدہ متعارف ہوا، اور یہ جو ہے نا گورنر جنرل پھر صدر کے طور پہ جو ہے نا وہ اناؤنس ہونے لگا. آپ لوگ پریشان ہوں گے کہ جی گورنر جنرل تب تو تھے، آج کے دور میں کون ہے گورنر جنرل؟ نہیں، جو آپ کا صدر ہوتا ہے، جیسے عارف علوی صاحب ہیں، اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کی حیثیت سے وہ کام کر رہے ہیں، تو 1947 سے گورنر جنرل کا عہدہ ہوتا تھا. تو پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے، پھر انہوں نے اپنی قیادت میں ملک کو مستحکم کرنے کے لیے جو جو سٹیپ اٹھائے ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. پاکستان فرسٹ کیبنٹ. تو 15 اگست 1947 کو جب پاکستان مرز وجود میں آ گیا، تو پھر اس کی کیبنٹ مطلب ایک ٹیم تیار کرنی تھی جس نے پھر انتظامی امور کو سنبھالنا تھا. اس ٹیم میں جو مین لیڈر کے طور پہ لیاقت علی خان جو ہے وہ ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، اور ان کو وزیر اعظم کی وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری سونپی گئی، اور ان کے ساتھ ایک ٹیم تشکیل دی گئی جنہوں نے 15 اگست 1947 کو اپنی ذمہ داری سنبھالی، اور اس کے بعد پاکستان کو مزید مستحکم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کوششیں تیز کر دی. نیکسٹ یہ سلائیڈ میں آپ کے سامنے آ رہا ہے کانسٹیٹیوشنل پرابلم. صاحب جب پاکستان مرد وجود میں آ گیا کہ پاکستان کا قیام ہو گیا، دنیا کا نقشہ تبدیل ہو گیا، تو اس وقت ایک مسئلہ تھا کہ جی کون سے رول، ریگولیشن، لاز، کیونکہ کافی ساری چیزیں نئی تھیں. صاحب تعلیمی میدان ہو، وہ انتظامیہ کا ہو، وہ دفاع کا ہو، وہ فارن پالیسی ہو، یہ جتنی بھی پالیسیز تھیں تو یہ ان کے لیے کوئی باقاعدہ سے رول ریگولیشن نہیں تھے. تو جو 1935 والا جو ایک ایکٹ چل رہا تھا، جو حکومت برطانیہ نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے، یہ جو خطہ ہندوستان کا تھا ان کے لیے دیا ہوا تھا، ان کے لیے ایک سیٹ آف رول جو تیار کیا ہوا تھا، اس میں کچھ تبدیلیاں جو ایسے سمجھ لیں کہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہو سکتی تھیں، انتظامی امور جن کو بہتر کر سکتے تھے، انہوں نے کچھ تبدیلیاں ضروری تھیں، وہ تبدیلیاں کر کے جو پہلا کانسٹیٹیوشن پرابلم تھا اس کو اس صورت میں دور کیا گیا کہ جو 1935 والا ایکٹ ہے اس میں ترامیم کر کے، اس میں چینجز کر کے، اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے جو ہے نا ملک میں وہ لاگو کر دیا جائے، اور پھر ایسا ایسا اپنے کانسٹیٹیوشن کی طرف بڑھا جائے، تاکہ جو ہے نا جو یہ مسائل ہیں ان سے بچا جا سکے اور ان سے نپٹا جا سکے. تو پھر یہ فرسٹ کیبنٹ بلائی گئی. قوانین کے لیے لیاقت علی خان کی صدارت میں کوشش کی گئی کہ ملک کا آئین پیش کیا جائے. پہلا قانون جو ہے کانسٹیٹیوشن جسے کہتے ہیں 1956 میں پیش کیا گیا. پھر 1962 کا آئین ہے. بہرحال یہ دونوں آئین جو ہے نا اتنی کوئی ایسے سمجھ لیں مضبوطی کے ساتھ، یا ان میں جو پوائنٹ تھے اس حد تک فائنل نہیں تھے کہ اس میں چینجز نہ ہو سکیں، لیکن بالآخر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی قیادت میں 1973 میں جو ہے نا ایک قانون پاس ہوا، کانسٹیٹیوشن پاس ہوا، جو 1973 کا آئین بھی کہلاتا ہے، اور ہمارے ملک میں وہ لاگو ہے. وہ اتنا مضبوط ہے، انہوں نے اس وقت جتنے لوگ بھی موجود تھے، جتنی پارٹیاں موجود تھیں، سب سے سگنیچر کروایا، اور اس کو جو ہے نا ایک بھٹو صاحب کو یہ بہت بڑا کارنامہ جانا جاتا ہے کہ 1973 کا جو آئین دے کے گئے ہیں نا وہ پاکستان کو مستحکم اور پاکستان کے تمام انتظامی امور کو جو ہے نا سنبھالنے کے لیے
نہ صرف کافی ہے بلکہ بہت اچھا ہے، بڑا مضبوط کانسٹیٹیوشن ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جی جب قیام پاکستان آ گیا انتظامی یونٹس اور انتظامی امور کے لیے، صاحب ظاہر ایک کیپٹل جو ہے آج کل جو ہمارا ہے وہ اسلام آباد ہے، لیکن شروع میں 1947 میں جو کیپٹل کی ذمہ داری دی گئی وہ کراچی کو دی گئی، اور کراچی ہی پاکستان کا پہلا دارالحکومت بنا۔ تو اس کے بعد پھر تبدیلیاں کی گئیں اور اسلام آباد کو جو ہے نا وہ دارالحکومت بنایا گیا۔ بہرحال یہ بھی ایک قائد اعظم محمد علی جناح کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے شروع سے ہی مطلب عہدہ سنبھالتے ہی پھر شبانہ روز کوشش سے، اپنی محنت سے، اسٹرگل سے کوشش کی کہ پاکستان کو مستحکم کیا جائے، اس کو مضبوط کیا جائے۔ اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کوارٹرز، کہ ہیڈ کوارٹرز جو ہیں ان کو بنانے کی ضرورت تھی، اور چودھری محمد علی کی صورت میں ایک کیبنٹ بنائی گئی کہ ایڈمنسٹریٹو ریفارم جو ہے وہ کرنا ہے، انتظامی تبدیلیاں جو ہے انتظامی امور کو سنبھالنے کے لیے جو ایک قوانین بنانے ہیں، کوئی ذمہ داریاں دینی ہیں، تو اس کا جو سیکرٹری جنرل تھا وہ چودھری محمد علی کو بنایا گیا، اور انہوں نے پھر کوشش کی کہ پاکستان کی سول سروسز جو ہیں ان کو منظم کیا جائے۔ سول سروس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو انتظامی امور کے عہدے ہوتے ہیں، جیسے ڈی سی او ہو گیا، ڈی پی او ہو گیا، ضلع دار ہو گیا، اسسٹنٹ کمشنر ہو گیا، کمشنر ہو گیا، ڈپٹی کمشنر ہو گیا، یہ جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں ریفارمز کی گئی اس کو بہتر کرنے کے لیے کہ انتظامی یونٹس کو مضبوط کیا جائے تاکہ پاکستان کو مزید مستحکم اور مضبوط کیا جائے۔ تو جو پاکستان آرمی تھی، پاکستان نیوی تھی، پاکستان ایئر فورس تھی، ان کے لیے باقاعدہ ہیڈ کوارٹرز بنائے گئے، اور ہر ایک ایسے سمجھ لیں کہ جو ذیلی ادارے تھے ان کو مضبوط کیا گیا، مستحکم کیا گیا، اور ان کو انتظامی امور کے لحاظ سے جو ذمہ داریاں سونپی گئیں تو اس کو وہ بہتر کرنے کی کوشش میں لگ گئے۔ اٹینشن ٹو فارن افیئرز، صاحب کسی بھی ملک کے لیے یہ ضروری چیز ہوتی ہے کہ اس کی خارجہ پالیسی کیا ہے، اس کے مختلف ممالک کے ساتھ مراسم کیا ہے، اس کی تجارت کیا صورتحال جا رہی ہے۔ صاحب ایک ملک ہو اور اس کے ہمسائے ہی اس سے نالاں ہوں، ناراض ہوں، آئے روز جو ہے اس کی جو ایک بارڈر ہے، جو اس کی حدود ہے وہی مضبوط نہ ہو، وہی محفوظ نہ ہو، آئے روز مختلف طرح کے جو ہیں معاملات اور مسائل درپیش ہوتے رہیں، تو یہ سب سے بیسک جو چیز ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ وہ کم از کم اپنی جو حدود ہیں ان کو محفوظ بنائے، اور اپنے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے ساتھ مراسم اچھے کرے، تاکہ اس سے ہی ایک اچھا امپریشن جائے، اور دنیا بھر میں جو ہے نا اس کی تجارت ہو گئی، اس کی جو بھی پالیسی ہے، صاف ظاہر لین دین کے لحاظ سے ہر ملک کے ساتھ کسی ملک کی کوئی چیز وہاں پروڈکشن کے لحاظ سے، وہ فوڈ کے لحاظ سے ہو، وہ زراعت کے لحاظ سے ہو، وہ مشینری کے لحاظ سے ہو، مختلف معاملات کے حوالے سے ہو، ہر ملک کی جو ہے نا ایک اسپیشل چیز ہوتی ہے۔ تو صاف ظاہر فارن پالیسی کے طور پہ مختلف ممالک کے ساتھ تجارت کے لحاظ سے ایک جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھی توجہ طلب ہوتی ہے۔ بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے قیام پاکستان کے فوراً بعد اس طرف کوشش کی کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس کو مضبوط کیا جائے، اس کو مستحکم کیا جائے، اس کو بہتر کیا جائے، اور اپنے جو قریبی ممالک تھے ان کے ساتھ اچھے مراسم ہوں، تاکہ کسی طرح کی پریشانی سے بچنے کے لیے تمام تر جو کوشش ہے، جو اسٹرگل ہے، جو ٹینشن ہے، جو توجہ ہے، وہ اپنے ملک کو بہتر اور کامیاب کرنے کے لیے صرف کی جائے، نہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں اس طرف اس کو جو ہے نا کوشش کرنی چاہیے۔ ممبر آف یو این او، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن جو ہے، جو ممالک مرد وجود میں آ جاتے ہیں باقاعدہ سے، تو ان کے لیے یو این او کی ممبرشپ حاصل کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے۔ قائد اعظم نے اس طرف 14 اگست 1947 کو پاکستان بن رہا ہے، پاکستان کا اعلان ہو رہا ہے، تو 30 سپٹمبر 1947 کو، مطلب یہ کم و بیش 1.5 ماہ کا عرصہ بنتا ہے۔ بہرحال قائد اعظم محمد علی جناح نے اس طرف بھی اپنی کوشش جاری رکھی اور اس چیز کو ممکن بنایا کہ پاکستان باقاعدہ طور پہ یو این او کا بھی ممبر بنے، اور بالآخر 30 سپٹمبر 1947 کو جو ہے نا پاکستان یو این او کا ممبر بن گیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ صاحب ظاہر ہے یہ قائد اعظم کی قیادت ہی تھی، ان کی محنت ہی تھی، ان کی اسٹرگل ہی تھی، ان کی کوشش ہی تھی کہ پاکستان میں کہ جو
منازل ہیں، یہ جو ٹارگٹ تھے، یہ پاکستان نے ان کی قیادت حاصل کی ہے۔ نیکسٹ ہے کہ جی تعلیمی پالیسی جو ہے، امپلیمنٹیشن آف ایجوکیشن پالیسی، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے ذہن میں ایک چیز آ گئی کہ یہ جو برطانیہ سے انگریز لوگ آئے ہیں، یہ مسلمانوں کو ان کے دین و مذہب سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا یہ جتنے بھی سٹیپ اٹھا رہے ہیں یہ مشرکانہ ہے، یہ کافرانہ ہے، یہ مذہب سے دور کر دیں گے۔ اسی ایک سوچ نے مسلمانوں کو تعلیم سے دور کر دیا۔ تو جب قیام پاکستان ہوا 1947 میں، تو مسلمان ایک حد تک ٹرینڈ تعلیم کا بن چکا تھا، لیکن باقاعدہ طور پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا کہ اگر پاکستان کو مستحکم، مضبوط اور ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ورلڈ چیلنجز ہیں، وہ دنیا کی ترقی کی جو منازل ہیں، وہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کو کمپلسری طور پہ ایک کوشش کی کہ طلباء یہ دونوں تعلیم، سائنس کی ہو یا ٹیکنالوجی کی ہو، یہ دونوں صورتحال میں، یہ دونوں میدانوں میں، یہ دونوں فیلڈ میں جتنی ایکسپرٹیز ان کی زیادہ ہوں گی، ملک اتنی ہی ترقی کرے گا، اتنی ہی مضبوط پالیسیز یہ دیں گے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی جو خدمات تھیں کہ وہ جاری و ساری رکھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت بیمار ہو چکے تھے، ٹی بی کے مرض نے ان کو گھیرا ہوا تھا، لیکن اس کا تذکرہ انہوں نے کسی شخص سے نہیں کیا، کسی ٹیم ممبر سے نہیں کیا، بلکہ یہ کوشش کی کہ جی کام میں لگے رہیں، محنت کرتے رہیں، سٹرگل کرتے رہیں۔ اگر یہ بیماری کا بتا دیا تو ملک میں ایک نیا پنڈورا نہ کھل جائے، لوگ پریشان نہ ہو جائیں، لوگ مایوس نہ ہو جائیں کہ آلریڈی اتنے مسائل ہیں، اور اس صورتحال میں ہمارے جو لیڈر ہیں، جو ہماری قیادت ہے، اگر خدا نہ خواستہ ان میں اس طرح کی جو بیماری ہے وہ پائی گئی تو لوگ مایوس نہ ہوں۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی اس بیماری کو بھی چھپایا۔ مقصد صرف یہی تھا کہ پاکستان مستحکم ہو جائے، پاکستان مضبوط ہو جائے، پاکستان ہمیشہ کے لیے جو ہے نا دنیا کے نقشے پہ نہ صرف قائم و دائم رہے، بلکہ اپنے ایک بھرم کے ساتھ، اپنی ایک عزت کے ساتھ، اپنے ایک احترام کے ساتھ سروائیو کرے۔ تو ان کی یہ خدمات ہی تھیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی جو یہ 13 ماہ کی کوشش تھی، سٹرگل تھی، وہ پاکستان کے لیے شبانہ روز کوشش کی، ایفرٹ کی، سٹرگل کی۔ وہ دن رات کام کرتے رہے، کام اور صرف کام ان کا منشور تھا۔ انہوں نے طلباء کو بھی یہی پیغام دیا، انہوں نے اپنی ٹیم کو بھی یہی پیغام دیا، انہوں نے تمام مسلمانوں کو بھی یہی پیغام دیا کہ کام ہی وہ واحد چیز ہے جو آپ کو عزت، احترام اور مضبوطی دے سکتی ہے۔ تو بالآخر 11 سپٹمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح وفات پا گئے۔ جو ان کا یہ پاکستان کے لیے خدمات تھیں، جو سروسز تھیں، وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئیں۔ پاکستان آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے آباء و اجداد کے لیے اور ہماری آنے والی نسل کے لیے ایک الگ وطن ہے، ایک آزاد وطن ہے۔ ہمیں مذہبی آزادی ہے، ہمیں تہذیبی آزادی ہے، ہمیں ثقافتی آزادی ہے، ہمیں ڈریس کے لحاظ سے آزادی ہے۔ ہم آزاد قوم ہیں، ہم کسی صورت محکوم قوم نہیں ہیں۔ یہ سارا کچھ ممکن ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح کی کوشش سے، سٹرگل سے، محنت سے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بر صغیر کے مسلمان جو پرسان حال تھے، جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد محکوم ہو گئے، مظلوم ہو گئے، نہ صرف محکوم اور مظلوم لوگوں کو اس چنگل سے چھڑوایا، بلکہ ایک الگ وطن بھی دیا اور ایک زندگی کا خاص مقصد بھی دیا۔ تو بہرحال آپ طلباء ہیں، پاکستان کو آپ نے سنبھالنا ہے، پاکستان کو مستحکم کرنا ہے، اور آپ کے آباء و اجداد اور ہماری قائد کی جو کوششیں ہیں، جو محنت ہے، جو سٹرگل ہے، وہ کسی صورت رائے گاں نہ جائے، اور انشاءاللہ نہیں جائے گی۔ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے، لا الہ کی بنیاد پہ یہ قائم کیا گیا ہے، انشاءاللہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا۔ رہی بات اس کی ترقی کی، منازل کی، تو ہر بندے نے اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے تعلیمی میدان میں بہترین سرو کر سکیں، بہترین کوشش کر سکیں۔ آپ کی ذمہ داری اگر یہ پوری ہوگی تو کل آپ پاکستان کے اچھے شہری بھی بنیں گے، آپ پاکستان کے اچھے ورکر بھی ہوں گے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے ملک کو مزید مستحکم کریں گے، مضبوط کریں گے۔ انشاءاللہ
آپ لوگ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں. محنت کریں، پڑھیں، کوشش کریں کہ جی آپ پاکستان کی ترقی میں اپنا باقاعدہ طور پہ کردار ادا کر سکیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوا. امید کرتا ہوں کہ اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگ پڑھیں گے، کریں گے. انشاءاللہ پھر کل نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.